नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, हक मौजूद, इल्म गैब क्या है? ये हर शख्स के जहन में आता है कि इल्म गैब। तो इल्म गैब की हकीकत क्या है और इल्म गैब किसको कहते हैं और इल्म गैब हासिल कैसे होता है और इल्म गैब की हैसियत क्या है? इस पर दो चार बातें अर्ज रखेंगे कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो उसकी जो खमीर बनी, यानी जब मट्टी को गोंदा गया, तो उस गोंदने में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जितनी जितनी खूबियाँ, जितने जितने कमालात रखे थे, वो सारे के सारे उस खमीर में शामिल कर दिए। मसलन जैसे हमारी औरतें आटा गूंथती हैं, तो उस आटे के अंदर नॉर्मली तो उसके अंदर नमक डाला जाता है, नमक गूंदा जाता है, सारे के सारे आटे में वो मिल जाता है। उसमें आप फिर जो चीज़ भी मिला लें उस आटे के अंदर, तो सारी के सारी उस आटे में मिलाई जाएगी और समा जाएगी। तो इसी तरह इंसान को, आदम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, तो उसके खमीर में कुछ चीज़ें डाल दी। उन खूबियों में से एक खूबी जो है, उन खुसूसियात में से एक खासियत इल्म गैब है। अब इल्म गैब की दो अक़साम हैं, एक इल्म गैब ज़ाती और एक दूसरा इल्म गैब आताई। ज़ाती इल्म गैब ये अल्लाह ताला का खासा है, और बातनी इल्म गैब और अताई इल्म गैब, अताई इल्म गैब अल्लाह ताला अता फरमाता है जिसको चाहता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिसको चाहूँ वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, मैं जिसको चाहूँ इल्म गैब अता फरमाता हूँ। ठीक हो गया। तो इल्म गैब एक हो गया ज़ाती, वो सिर्फ अल्लाह ताला का खासा ठहरा, और एक हो गया अताई, वो किसके अंदर जाहिर होता है? अब जाहिर उसके अंदर होगा जिसके खमीर में अल्लाह ताला ने इल्म गैब रखा है। चूंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के खमीर में इल्म गैब रखा है, तो गोया हर इंसान इल्म गैब हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, मैंने इस आदम को अस्माए कुल का इल्म अता फरमा दिया। यानी ये आदम हर चीज का इल्म रखता है। फिर अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया, क्या तुम इल्म गैब जानते हो? तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा मा इल्म लना, हमें इल्म नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अम्बिऊनी बि अस्माइहिम, मुझे अस्मा के बारे में इल्म दो, मुझे बताओ। तो उसके सामने जिस जिस चीज को गुजारा गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस चीज का वही नाम बताया जो उसकी हकीकत थी। तो अल्लाह ताला ने उसको इल्म गैब अता फरमा दिया। ये हो गई बात आदम अलैहिस्सलाम की। अब हम उसकी औलाद ठहरे, तो उसकी औलाद में फिर ये इल्म गैब कैसे ट्रैवल करता है, ये अहम नुक्ता है। ये अहम नुक्ता है। हमारे पीरो मुर्शिद फ़कीर सैयद अबुल खैर, उनसे किसी ने ये पूछा कि इल्म गैब क्या है? तो आपने फरमाया कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इल्म गैब रख दिया है। जिस तरह हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मादा मनविया रख दिया है, तो जब वो इंसान सन्ने बलूगत को पहुंचेगा, तो उस वक्त वो मादा मनविया जाहिर हो जाएगा।
تو اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم غیب رکھ دیا ہے، اب اس کے اوپر ایک پردے ڈال دیے، یعنی ایک بلب جلائیں آپ، پر آپ اس بلب کے اوپر ایک تگار الٹی کر کے رکھ دیں تو وہ ساری کی ساری روشنی محدود ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہر انسان کے اندر علم غیب ہے، اس میں کسی مذہب کا سوال نہیں ہے، مسلم ہے نان مسلم ہے، دونوں کے اندر ہے۔ اب اس کے اوپر نفس کا پردہ آ چکا ہے، اب جو بھی اس نفس کے پردے کو ہٹائے گا تو اس کے اندر سے وہ علم غیب ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، تو وہ جو کمالات ہیں ان میں سے علم غیب بھی ایک کمال ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ اس علم غیب کے وسیلے سے اس علم غیب کے کو ہاتھ میں لے کر آپ ہمارے نبی کی شان کو تولے میں ناپیں، یہ تو ہماری بیوقوفی کہلائے گی۔ ان کا شان بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، ان کے مثل دنیا و آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا مقام وہ ہے کہ علم غیب کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ اس علم غیب کی وجہ سے ہم اس کا شان جو ہے ہم تولتے پھریں۔ یہ ہمیں عقائد جو ہے غلط سکھائے گئے، ہمیں انگریزوں نے، یہودیوں نے، انگریزوں نے پیسے چلا کر ہمارے مسلم اسکالرز کو خرید کر ہمیں جو ہے نا اس الجھن میں ڈال دیا گیا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، اتنا ہے، کتنا ہے، کلی ہے، جزئی ہے، یہ ساری کے ساری جو ہے نا بے حرمتی ہے اور بے ادبی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عام انسان بھی علم غیب رکھتا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک ریہرسل ہے، اپنی اس کی لائف سٹائل ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ علم غیب ظاہر نہیں ہو رہا۔ اگر عام بندہ بھی نفس کی مخالفت کرے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا، نیکی کو اختیار کرنا شروع کرے گا، تو علم غیب تھوڑا بہت ظاہر ہونا شروع ہوگا، پھر یہ جتنے درجات طے کرے گا اتنا علم غیب اس کے اندر ظاہر ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر علم غیب پیدائشی موجود ہے۔ اب انسان اپنے نفس کی غلبت کی وجہ سے، اس کے اوپر نفس جب غالب آ چکا ہے، اس وجہ سے وہ علم غیب ظاہر نہیں ہو رہا۔ جب یہ انسان ذکر و فکر کے سلسلے میں داخل ہوگا اور مراقبات کرے گا تو اس کے اندر وہ چھٹی حص جو ہے، وہ چھٹی حص ظاہر ہوگی۔ اب میں یہ واضح کرتا ہوا چلوں کہ ہر انسان کے اندر چھٹی حص ہے، جو حواس خمسہ پانچ ہیں انسان کے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، یہ پانچ حواس ہیں جن کے وسیلے سے ہم کسی علم کو ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک چھٹی حص بھی موجود ہے، اس چھٹی حص کو جو بیدار کرے گا اس کے اندر علم غیب آ جائے گا۔ اب اس میں کسی مسلم نان مسلم کا سوال بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کی شان بہت بلند ہے، اس علم غیب کی وجہ سے ہم اس کی شان کو جو ہے نہیں ناپیں گے، یہ ہماری بیوقوفی کہلائے گی۔ یہ علم غیب ہر انسان فزیکلی جانتا ہے، اب وہ چھٹی حص کو بیدار کرے، جو بھی مراقبات کے وجہ سے، وسیلے سے جو بھی چھٹی حص کو بیدار کرے گا تو اس کو علم غیب ہوگا۔ آپ کے اور ہمارے سامنے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنے کوئی منزل والے بھی نہیں ہیں، مرتبے والے بھی نہیں ہیں، لیکن غیب کی خبر دیتے ہیں۔ مولویوں کے پلیٹ فارم پر علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ مولویوں کی پلیٹ فارم پر علم غیب کی تشریح اس طرح کی گئی ہے، وہ ہے صحیح، غلط میں نہیں کہہ رہا، صحیح ہے، وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے جو علم حاصل نہ ہو اس کا نام علم غیب ہے۔ تو اگر آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، آپ کو گرمی سردی محسوس ہوئی، تو یہ علم غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ آپ کو لمس سے حاصل ہوا ہے۔ اگر ناک سے آپ نے کوئی چیز سونگھ لیا اور آپ کو خوشبو محسوس ہوئی کہ یہ اس چیز کی خوشبو ہے، تو یہ علم غیب نہیں کہلائے گا۔ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے سے جو آپ کو علم حاصل ہو، یہ علم غیب نہیں کہلائے گا۔
کانوں سے جو آواز سننے سے آپ کو کوئی معلومات ملے تو یہ علم غیب نہیں کہلائے گا۔ ہاں، علم غیب وہ ہے جو ان کے سوا آپ کو حاصل ہو، یعنی اسباب کے وسیلے سے آپ کو علم غیب نہ ہو، اس کا نام چھٹی حصہ ہے، سکسٹھ آئی۔ وہ جو سکسٹھ آئی ہے تو وہ انسان کے مراقبات سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، تو وہ کوئی اتنی کمال والی بات نہیں ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اپنے نبی کے شان کو ناپتے تولتے پھریں۔ یہ ہمیں غلط عقائد سکھائے گئے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، جو ان کے کمانے کی وجہ سے نہیں ہے، کسب نہیں ہے، وہ عطا الہی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ منزلت عطا فرمائی ہے۔ تو علم غیب، چونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہونے کی وجہ سے ہمارا علم غیب ہم سے مدھم ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور انبیاء کرام چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے معصوم ہونے کی وجہ سے پردہ کچھ رہا نہیں، تو علم غیب ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا علم غیب عطا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے، یہ اس نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، عطائی۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے، پاک و صاف بنیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، تجلی روح کریں گے، تخلیہ سر کریں گے، مجاہدہ یعنی کریں گے، تزکیہ نفس مکمل کر چکیں گے، تو اس کے بعد پھر ہمارے اندر سے وہ علم غیب خود بخود ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پیران کامل ہیں اپنی مریدین کی جو رہنمائی کرتے ہیں تو ان کو علم غیب ہوتا ہے، تب جا کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ اگر عام بزرگ علم غیب جانتا ہے تب ہی تو اس کی اپنے مرید کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہمارے نبی جو ہیں ان کی کیا شان ہوگی، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور وہ رؤوف بھی ہیں، اور وہ رحیم بھی ہیں، اور وہ عالم الغیب بھی ہیں، اور ہر چیز کی پر وہ شاہد بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، وہ ڈرانے والے اس حیثیت سے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے ان خزائن کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خزائن وہ رکھے ہوئے ہیں اسے، اور ہمارے اندر بھی وہ خزائن موجود ہیں، لیکن وہ ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے، مراقبات کریں گے، اپنے اندر کو روشن کریں گے، تو وہ خزائن ظاہر ہو جائیں گے۔ نبی کو مرتبہ کسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم جب اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے تو ہمارے اندر کی خوبیاں ظاہر ہو پڑیں گی۔ ہمیں وہ مرتبہ جو نبوت والا ہم عرض کرنے لگے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے کر یہ سمجھائے کہ آپ بھی اس منزل پر پہنچ جائیں گے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، ایسا آسرا مت کرو، کیونکہ ہم لوگ اس منزل کے نہیں ہیں، وہ ان کو عطا الہی ہے۔ نبوت عطا الہی سے نصیب ہوتی ہے، کسب سے کبھی بھی نبوت نہیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو ہے عطا الہیہ سے باکمال ہیں۔ ہم لوگ جب ہم روحانی مشق کریں گے، ذکر و فکر کریں گے، اپنوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، خود کو پاک و صاف کریں گے، تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے وہ کریں گے، تو یہ علم غیب ہمارے اندر موجود ہے، یہ پھر ظاہر ہو پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین علم سے علم غیب صادر ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں اپنے نائب کو دنیا میں پیدا کر رہا ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں، خصوصیات بھی رکھی ہیں۔ تو علم غیب بھی ان میں سے ایک خصوصیت ہے، ایک خاصیت ہے۔ ہر علم غیب ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر نفس کا پردہ دیا ہوا ہے۔ جب آپ پردہ ہٹائیں گے تو وہ علم غیب ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اتنے کوئی بہت بڑے کمال کی چیز نہیں ہے جو اس کی وجہ سے ہم اپنے نبی کو چیک کریں۔ تو آج کے اس گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر انسان علم غیب جانتا ہے، اس کے خمیر میں شامل ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اور نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے، روحانی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہم علم غیب سے محروم ہیں۔
لیکن جب ہم روحانی مشقیں کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، تو وہ خوبی ہماری ظاہر ہو جائے گی۔ تو علم غیب اس چیز کا نام ہے، اگر آپ ذوق و شوق رکھتے ہیں تو کسی کامل کی صحبت میں آ جائیں، ان کی رہنمائی میں رہ کر مراقبات کریں، تو یہ چھٹی حصہ آپ کے اندر بیدار ہو جائے گی۔ آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ یہ جو واقعہ میرے سامنے، جو وہ شخص موجود ہے میرے سامنے، جو کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سارا علم غیب کہلاتا ہے۔ یہ بندہ پھر جان لیتا ہے، لیکن اس کا چھٹی اس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اور چھٹی اس کو بیدار کرنے کا بہترین طریقہ مراقبہ ہے۔ آپ مراقبے کے سلسلے میں جڑ جائیں، چھٹی حساب کی بیدار ہو جائے گی، آپ بھی علم غیب جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ایسی خصوصیات سے کہ منور ہونے سے مشرف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔